बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 पारा है, इसकी फर्स्ट आयत तिलावत करके ट्रांसलेशन जो भी करना चाहता है वो शुरू कर सकता है। अभी इसमें सूरह काफ भी चल रही है, जिसके अंदर हम अभी 15 पारे में पढ़कर आए थे असहाबे काफ का वाक़या, और उसके बाद तसलसल से चल रहा था हज़रत मूसा और खज़र का वाक़या, जिनमें से हमने देखा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी हज़रत यूशा के साथ निकले थे कि वो हज़रत खज़र को पा लेंगे जहाँ पर वो मछली जाएगी, और जब वो मछली उठकर टोकरी से पानी के अंदर गई, समंदर के अंदर गई, तो हज़रत यूशा वो बात बताना हज़रत मूसा को भूल गए, और दिन और रात का सफ़र कर कर मज़ीद उन्होंने आगे मुसाफत तय की। और जब नाश्ते का वक्त हुआ, हज़रत मूसा ने नाश्ता तलब किया हज़रत यूशा से, और जब देखा कि उसके अंदर मछली नहीं है, तो जब उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा वो तो फला फला जगह पर समंदर में चली गई थी। तो नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वही तो जगह थी जहाँ हमें हज़रत खज़र से मिलना था। और वो वापस पीछे आते हैं उस जगह पर, और फिर उन्हें हज़रत खज़र मिल जाते हैं वादे के मुताबिक जो जगह मुकर्रर होती है। और फिर वो हज़रत खज़र से चाहते हैं कि वो उनके साथ वक्त गुजारें। उसके बाद हमने देखा था कि वो कश्ती को हज़रत खज़र और हज़रत मूसा के दरमियान ये बात तय होती है कि वो हज़रत खज़र जो भी कुछ करेंगे उसका सवाल नहीं करेंगे हज़रत मूसा। लेकिन हज़रत मूसा क्या करते हैं, जब वो कश्ती को दागदार करते हैं, उसे उसके अंदर निशान लगाते हैं, तो वो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों इसको ख़राब कर रहे हैं, एक कीमती चीज़ को जो कि कश्ती है। तो हज़रत खज़र कहते हैं मैंने नहीं कहा था कि तुमने सवाल नहीं करना, क्यों तुमने सवाल किया। वो कहते हैं अच्छा चले, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे इसके बारे में, मेरे इल्म में नहीं है, आप मुझे बताएं। तो वो कहते हैं कि इसकी वजह ये थी कि ये बच्चे यतीम हैं और इनके पास यही कश्ती है, और जो वो है बादशाह, अगर ये दूसरे किनारे पर जाते तो वो इनसे अपने कब्जे में ले लेता, तो इन बच्चों के पास ज़रिए माश नहीं रहता। तो ये मेरी वजह थी। फिर क्या होता है कि वो देखते हैं कि हज़रत खज़र एक को कत्ल कर देते हैं लड़के को, तो वो कहते हैं ये क्या मामला है, इतना बड़ा गुनाह, आपने इन्हें कत्ल कर दिया। तो हज़रत खज़र फिर कहते हैं क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सवाल नहीं करोगे, और तुमने ये बात पर मतलब एक हमारे दरमियान ये बात तय पाई थी कि तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे, और तुम फिर मुझसे सवाल कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि जी मैं इंसानी एक मतलब वो है, अब मैं सवाल नहीं करूँगा, आप मुझे इसका जवाब दें। तो हज़रत खज़र बताते हैं कि इसके जो माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा नेक हैं, और ये जो है ये मतलब अल्लाह को ना मानने वाला मुशरिकों में से है, और क्योंकि ये अपने माँ बाप के लिए बाइस से तकलीफ बनेगा, इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया। यहाँ पर हमें पता चल रहा है, अगर हम उसूली पॉइंट निकालें अपने लिए, तो समटाइम क्या होता है, हमारे लव वंस या हमारी दिल अजीज चीज़ें अल्लाह ताला हमसे ले लेता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमारे प्यारे रिश्ते हो सकते हैं, हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हो सकती हैं, हमारे घर हो सकते हैं, हमारे कारोबार, हमारी गाड़ियाँ, कोई भी चीज़ हो सकती है, हमारी औलाद, या कुछ बहुत प्यार करने वाले सिला रहमी के रिश्ते। वक्ती तौर पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या खैर होती है ये हम नहीं जानते। ये तो एक चीज़ हो गई हमसे रिलेटेड ना, लेकिन आप देखें क्या आंधी नहीं आती, आती है, बारिश होती है, सुनामी आता है, ज़लज़ला आता है, ये तमाम एक अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें हैं, लेकिन उसके रीज़न्स होते हैं। तो इसी तरह लोग ये कहते हैं कत्ल तो एक गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला के वो चुनिंदा बंदों में से थे हज़रत खज़र, और ये बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह के ज़लज़ला और दूसरी चीज़ों का आना। तो इस तरीके से उनके माँ-बाप क्योंकि नेक थे और उनको इस तकलीफ़ से बचाना था, तो वो जो है उनको कत्ल कर दिया गया। एक वजह ये थी कि एक ऐसी दीवार थी जो गिरने वाली थी, और हज़रत खज़र क्या करते हैं, उस दीवार को तामीर कर देते हैं और उसके पैसे भी नहीं लेते। हज़रत मूसा फिर सवाल कर उठते हैं कि हज़रत खज़र ये जो आपने मामला किया कि एक बस्ती में हम अब अभी आए हैं और ये दीवार गिरे जा रही थी और आपने इसे तामीर कर लिया, तो अगर आप चाहते तो आप पैसे भी ले सकते थे, मतलब इससे कुछ कमा सकते थे। तो हज़रत खज़र कहते हैं क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे। तो हज़रत मूसा अब इस बात पर उनको बहुत ये बात महसूस हो जाती है कि वाकई उनके मना करने के बावजूद मैंने फिर सवाल कर दिया, और ये इनका तीसरा सवाल होता है। वो कहते हैं कि अब हम दोनों के दरमियान जो वादा था
کہ تم جو ہے سوال نہیں کرو گے اور تم تسلسل سے کر رہے ہو تو بس یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد تمہارا اور میرا ساتھ مطلب اب آگے نہیں ہے۔ اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی بچے یتیم ہیں اور ان کا جو باپ ہے وہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھوڑ کر گیا ہے، اور میں نے اس لیے یہ تعمیر کر دی گرتی ہوئی دیوار تاکہ وہ خزانہ ان بچوں کی بلوغت تک سیف رہے۔ اس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے خزانہ ہماری نظر میں تو سونا چاندی یا کیش یا مال و اسباب ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا باپ تھا وہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ اپنے بچوں کے لیے تعلیمی کتابیں اور قیمتی اثاثے اس دیوار کے نیچے رکھے گیا تھا جو ان بچوں کو ملے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ ماں باپ کی جو نیکی ہے وہ بچوں تک سرایت کر جاتی ہے، مطلب ان کے بچوں کی دین اور دنیا کو بہتر کر دیتی ہے، جو ہم تسلسل سے ابھی ہم نے واقعات دیکھے اس میں بھی دیکھا۔ تو اگر ہم نیک ہیں تو وہ ہمارے بچوں تک وہ چیز پہنچتی ہے، اور کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اس میں سے ایک پازیٹیو ویلیو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر شر کے ساتھ خیر ہے۔ اور جب کبھی کوئی چیز بظاہر اپنی اپیرنس سے آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ شر ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر نکال دے۔ ابھی جیسے ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور ابھی کی جو سب سے بڑی وبا جو ہے وہ سب سے بڑی شر ہے، تو ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے اس شر سے خیر نکال دے۔ اور دیکھیں اس شر کا خیر ایک یہ بھی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ہم زوم پر بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں اور کتنے فاصلوں پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پرونس اینڈ کونس رکھے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فائدے اور نقصان میں سے ہم فائدے زیادہ سوچ رہے ہیں یا نقصان زیادہ سوچ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ہیں، اس میں ہم نے کچھ چیزیں ہمارے پریکٹیکل پوائنٹس میں آ رہی ہیں جو آپ سب نے نوٹ بھی کرنی ہے، کہ ایک تو بے شمار سوالات سے بچنا چاہیے جب منع کر دیا جائے۔ دوسرا، جو بھی ہمارے ساتھ حالات اور واقعات چاہے وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم پکچر کو ایک رخ تک دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اور اس کی دیوار کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کی نظر صرف اس دیوار تک جا سکتی ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ جب ہم پہ مشکل آتی ہے تو ہماری مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہمیں صرف وہ وال دکھ رہی ہوتی ہے، وہ دیوار دکھ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں یہ صرف اور صرف ہمارا رب جانتا ہے، کہ اگر اس نے ہمیں کسی سچویشن میں رکھا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے۔ ہمیشہ حالات کچھ بھی ہوں پر امید رہنا ناشکری سے بہت بہتر ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 16 پر آپ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے پہلی آیت پڑھ کر آپ ٹرانسلیشن شروع کر دیجیے۔ جی سٹارٹنگ کا میں شروع کروں؟ جی بالکل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ بس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار
اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ جی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک تو بے صبری دکھ رہی ہے حضرت موسیٰ کی، کیونکہ یہ جو لفظ استعمال ہوا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی بے صبری تھی کہ وہ ہر سوال کا ان سے ہر بات پر سوال کر رہے تھے۔ پھر ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر نے ان تینوں سوالوں کے جواب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان، حضرت خضر کے درمیان، حضرت موسیٰ کے درمیان کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ اگر چیزیں بگڑ رہی ہوں اور آپ اس کو حکمت کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان کی حکمتیں بتا دیں۔ کیونکہ دیکھیں کشتی کا ٹوٹ جانا، ایک لڑکے کا قتل کر دینا، دوسرا ایسی بستی جہاں پر رہنے والے لوگ اتنے کنجوس اور مہمان نواز بالکل بھی نہیں، کہ وہ جیسے اس میں سوال پہلے انہوں نے کیا نا، کھانے کے لیے انہوں نے منع کر دیا، اور اس بستی میں دیوار کو تعمیر کر دینا، تو یہ ایک سوچنے کی بات تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی دوسرے کا عمل کتنا بھی برا ہو، بستی والوں کا مطلب ایک بڑی جتہ ہے، کافی لوگ ہیں، ان کا رویہ غلط ہے کہ انہوں نے آپ نے ایک مسافر ہیں کھانے کو پوچھا اور وہ نہیں دیا، تو آپ دیکھیں اس کے باوجود انہوں نے ان لڑکوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ پہلی بات کہ اگر ہم کسی کو بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں، جیسے انہوں نے یتیموں کی کشتی کو بچایا، تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات اگر دیکھا جائے، وہ تو نبی تھے، مطلب اگر آپ دیکھیں اللہ کے محترم بندوں میں سے تھے حضرت خضر۔ وہ جو قتل کا معاملہ ہوا اس میں کیا ہوا، اگر ماں باپ کی آپ نظر سے دیکھیں تو جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیشہ ہم یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر اللہ نے ہمارے لیے کوئی خیر رکھی ہے۔ دیکھا جائے تو ان کا بیٹا ان سے جدا ہوا ہے، لیکن ان کے لیے کیا خیر تھی کہ وہ بہت نیک اور صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بیٹے کی طرف سے اس طرح نہیں آزمانا چاہتا تھا کہ وہ ناشکرا اور مشرک ہو۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلی کہ اگر آپ نیک ہیں اور آپ کی جو بھی دین کی تعلیم آپ تک ہے وہ آپ کے بچوں تک سرایت کر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ موجود ہیں یا آپ مر چکے ہیں ان کی کس طرح حفاظت کرتا ہے، جو علم آپ انہیں دے دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے اصول میں سے یہ تمام جو پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ آپ اپنے پریکٹیکل پوائنٹس میں بھی لکھیے۔ دوسرا، یہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، جو تیسری بات ہے کہ خزانے کی بات، جو کہ تمام جو تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس میں ان کا جو باپ تھا وہ عالم تھا اور اس کے پاس علم تھا دین سے ریلیٹڈ، اور وہ کتابیں تھیں اس کے نیچے چھپی ہوئی جسے خزانے کا لفظ کہا گیا۔ تو یہاں پر ہم اپنے بچوں کو جو بھی تعلیم دے رہے ہیں، وہ جیسے کہ ابھی رمضان ہے تو کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھنے کی ہم انہیں ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں، کچھ نماز، جس طرح آپ دیکھیں اب قرآن ہے، کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، مطلب حفظ کراتے ہیں، اور حفظ کرانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ بچہ ہوگا اسے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، تم جو ہے تلاوت کرتے جاؤ، اور تمہارے ماں باپ درجات، جس طرح ہم اسٹیئرز پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھیں آپ لفٹ پر ہیں یا ایلیویٹر پر ہیں، تو وہ جب تک چلتی رہے گی اوپر کی طرف، آگے نیکسٹ ٹو نیکسٹ فلور اپ گریڈ ہوتا جائے گا، جب تک وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا۔ کیونکہ کوئی بھی بچہ بغیر ماں باپ کی مطلب کوشش اور کاوش کے بغیر حفظ نہیں کر سکتا۔ تو حافظ قرآن بچے اور ان کے پیرنٹس کے لیے آپ دیکھیں کتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ تعلیم جو انہوں نے اپنے بچوں کو دی اس کا کیسے فائدہ ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں وہ کتنی چیزیں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، 3 چیزیں لے کے جاتا ہے۔ ایک کیا لے کے جاتا ہے کہ ایک تو وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے جو دنیا میں اس نے آخری سانس تک
مطلب جب موت کا فرشتہ آیا اس سے پہلے تک جو کیا وہ اچھے یا برے اعمال ساتھ لے جاتا ہے. دوسرا اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ چھوڑ کے جاتا ہے جو چلتے رہنے والا عمل ہے. یہ واحد ایک چیز ہے جو دنیا میں اس کی چلتی ہی رہتی ہے نسل در نسل، اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہی رہتا ہے. اس لیے آپ نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے نیک اور صالح ہوں، ہماری نسلوں میں بھی کوئی منکر اور کافر نہ ہو، سب مسلم ہوں. کیونکہ آخری دم تک بچوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر رکھے، اللہ کو واحد لا شریک مانے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ہسٹریز میں لوگوں کی کہ وہ مسلمان تھے ان کے باپ دادا، لیکن ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، گرینڈ سنس اور ٹو گرینڈ سن، وہ نان مسلمس ہیں. جیسے اگر آپ یو کے کا پریزیڈنٹ دیکھیں تو اس کے آئی تھنک جو اس کے گرینڈ فادر مطلب اس طرح کر لیں 14 جنریشن میں وہ ہے، تو تمام ترکی مسلم تھے اور وہ جو ہے نان مسلم ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری نسلوں میں تمام مسلمان ہوں، کوئی بھی منکر اور مشرک نہ ہو. تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ ہے آپ کا مال جو آپ کنویں میں لگا دیتے ہیں، کسی کو تعلیم میں اسپانسر کر دیتے ہیں، اور جتنے بھی آپ نیکی کے کام کرتے ہیں جو اللہ اور آپ کے درمیان ایک راز ہوتے ہیں، ان تمام کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ نے بچوں کی اچھی تربیت کر دی ہے، وہ دین پر چل رہے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، خیر کا معاملہ کر رہے ہیں، ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کر رہے ہیں، ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روکا اس سے رک رہے ہیں، تو وہ تو آپ کا بیسٹ کریڈٹ کارڈ ہو گیا. کریڈٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے، جب تک پیسے ہوتے ہیں آپ اس کو سوائپ کرتے ہیں، یوز کر لیتے ہیں. یہ ایسا دائمی کریڈٹ کارڈ ہے کہ یہ چلتا ہی رہے گا، آپ کی سانسیں رک جائیں گی، یہ چلتا رہے گا. تو کیا ہمیں اس پر کام نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بچوں کو تو اسکرینز کا کہتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا عمل کیا ہے؟ ہم خود اسکرینز میں اپنی کچن میں آپ دیکھیں کہ ہماری بہت اچھی بات ہے، ہمیں بہترین کھانے بنانے چاہیے. اللہ نے ہم کو رزق دیا، بہترین طریقے سے اس کی پریزنٹیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو جو ٹائم ہمارے بچوں کا ہے، ہمارے رب کو دینے کا، ہمارے شوہر، ہمارے رشتہ داروں کو دینے کا، وہ سب ہم کچن میں لگا دیں. ابھی کیونکہ رمضان ہے اس لیے یہ بات میں دوبارہ اس کو وہ کروں گی کہ یاد رکھیں کہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کیا کھا کر آئے ہو. جو زبان کے ذائقے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن نے کبھی بھی اس کو نہیں وہ کیا. آپ دیکھیں ہمیں کن چیزوں میں لگا دیا، زیادہ سے زیادہ ہمارے کوکنگ شو بنا دیے گئے، زیادہ سے زیادہ مارننگ شو بنا دیے گئے کہ ہماری انٹرسٹ کے مطابق بس زبان کے ذائقوں میں لگے رہو، پکاتے رہو اور کھاتے رہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دن میں 3 کھانے بناتے ہیں، اور وہ اس بات سے خواتین کبھی پریشان ہوتی ہے، کبھی وہ خوشی سے بنا رہی ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کھانے کا اصل مقصد تو آپ کے جسم میں اتنی انرجی ہے کہ آپ دین کا کام کر سکیں، بچوں کی تربیت کر سکیں. کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف کچن میں ہی بند کر لیں، یا اپنے آپ کو صرف گھر کی ڈیکوریشنز میں ہی لگا دیں، یا ہم اپنے آپ کو اتنا سوشلائز کر دیں کہ ہمارا گھر پیچھے رہ جائے. ہر چیز کی اجازت ہے، ہر چیز یہ جائز ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ کریں. جتنی ضرورت ہے اتنی کریں، اس سے مطلب اسراف نہیں ہونا چاہیے. بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اسراف نہ ہو. اچھا بنائیں، اچھا کھائیں، اچھا گھر رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے. کھانے کی نعمتیں اللہ نے دی ہے. سوشلائز ہونا، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں سے ملے. سب چیزوں کی اجازت ہے، کسی سے بھی منع نہیں کیا، لیکن اعتدال میں. جب انسان اس کی حد کو، لمٹ کو کراس کر دیتا ہے، وہ چیز اس کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پا رہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب کوئی معاملہ ہمارے ساتھ درپیش ہوتا ہے تو ہم نے صبر سے کام لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ صبر کتنا ضروری ہے، کہ اگر تمہیں کسی سچویشن میں بھیجا تو اس کی وجہ ہے. اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ جو ہے مطلب حضرت خضر نے، کہ وہ ان سے کتنے محترم ہیں، ان کو کتنا زیادہ علم ہے. کیونکہ انہوں نے یہی سوال کیا تھا نا، یہ شروع کیسے ہوا تھا، اس کی ان آیتوں کے پیچھے کیا پس منظر تھا. وہ یہی تھا نا کہ حضرت موسیٰ نے یہ گمان کر لیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ، تم سے بڑے عالم پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، بہت اچھے اچھے عالم ہیں دنیا میں.
اور پھر ان کی ملاقات اس طرح طے ہوئی تھی، جو سارا سلسلہ حضرت یوشع کے ساتھ وہ نکل گئے اور پھر یہ پیش آیا۔ تو آگے کی آیت پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہتر روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسے سخت تر عذاب دے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کے کل قبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے اس طرف سے اس نے ایک قوم ایسی پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ تا وقت یہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ بس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوست کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اور اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سوٹ پھونک دیا جائے گا، جی، بس سب کو۔ یہ جو آیات ساری آئی ہیں یہ یاجوج اور ماجوج کی ہیں، اور ذوالقرنین کہا جاتا ہے جو دو سینگوں والی مطلب لقب سے ہے ان کے۔ اور یہ معاملہ بتایا گیا سورج غروب ہونے کی بات، جیسے ہم دیکھ رہے تھے سورہ کاف میں جو ابھی اس شروع میں، کہ کس طرح سورج نکلتا تھا اور وہ جو اندر غار میں لوگ تھے ان تک وہ روشنی نہیں پہنچتی تھی، اسی طرح اس کے اندر کیا تھا کہ یوں کہیں کہ ایک مرد والی ایک چیز تھی جس کی طرف سے انہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھر ہی نہیں رہا، تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے درمیان ایک ایسی سپلائی، مطلب آپ نے ابھی دیکھا انہوں نے تعمیر کیسے کی اس دیوار کو، لیکن کہا جاتا ہے قیامت والے دن وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور وہ یاجوج اور ماجوج کا جو ظہور ہے وہ بھی ہوگا، وہ بھی نکلیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں تو اس کے بعد آپ دیکھیں تسلسل سے اب جو آیات آ رہی ہیں وہ آپ نوٹ کریں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو آیت ہے وہ بتائی جا رہی ہیں۔ جی اور سوٹ پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور ہمار حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ اب میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ سب اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے
حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ جی یہاں پر وہ دیکھیں ایک چیز تو یہ بتائی گئی کہ آپ دیکھیں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے انسان جیسی ایک مخلوق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کہ وہ لباس سے عاری تھے، آزاد تھے، اور کہا جاتا ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جیسے ابھی اس میں جو قرآن نے اپنے الفاظ اس میں بتائے تو آپ دیکھیں اس میں ہے کہ تاما جو ہے پگھلا کر وہ دیوار بنائی گئی تھی، مطلب دو یوں کہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ دو پہاڑ کے درمیان جو ہے انہوں نے سیسا پلائی دیوار بنائی کہ وہ اوپر سے بھی چھلانگ کر دوسری طرف نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن جب سور پھونک دیا جائے گا، قیامت کا وقت ہوگا، تو وہ جو دیوار ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں کی مثال اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی کتنی پیاری بیان کرتا ہے نا بار بار، کہ میں نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور جو پہاڑ ہیں ان کو کیلوں کی طرح گاڑ دیا۔ تو جس وقت سور پھونکا جائے گا تو جو اتنے ایسے پہاڑ ہیں جو جتنے سطح زمین سے اوپر نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا نیچے کی طرف ہوتے ہیں، تبھی تو وہ سختی سے گڑے ہوئے ہیں۔ اب جتنی بھی ماؤنٹین ایوریسٹ دیکھ لیں آپ، یا پھر K2 دیکھ لیں، کتنی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی جو پہاڑ ہیں سب روئی کے گالوں کی طرح بن جائیں گے، جسٹ لائک اے کاٹن، اور اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو دیوار ہے یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ یہ، اور ان کی تعداد چاہے جتنی بھی زیادہ ہے، حاجوج ماجوج، یا جو نان مسلمس ہیں، یا جو اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانتے، ان سب کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ دوسری بات بتائی جا رہی ہے اسی کے ساتھ کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جنتوں میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ نے اس میں دیکھی کہ لاسٹ والی آیت ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے تاکہ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ جی، لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، جی کہ ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ جی اب آپ دیکھیں کہ تمام باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اتنی زیادہ پاک صاف، اور اتنی، جیسے ہم اس کی تسبیحات جو بیان کرتے ہیں، ہم جتنی بھی بیان کر لیں، آپ سوچیں سمندر کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 80%، کچھ کہتے ہیں 79% جو دنیا کا حصہ ہے وہ واٹر پر ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس جگہ پر لینڈ ہے، زمین ہے، اس کے نیچے بھی پانی ہے، جو ہم کنویں کھدواتے ہیں یا پانی حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں یہ تمام پانی کو ملا کر کہا جا رہا ہے اس جیسا اور بھی آ جائے تو میرے رب کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز پر ہمارے لیے ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، قلم اور اس کی لکھائی اور اس سمندر کو سیاہی کہا گیا، کہ آپ دیکھیں قلم کی ایک اہمیت ہے، لکھنے کی ایک اہمیت ہے۔ آپ مثال کے طور پر آج کی تعلیم کو دیکھیں، جو بچے ای لرننگ پر ہیں یا جو بچے جو ہے آن لائن پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ذہنوں میں چیزیں اس طرح نہیں بیٹھتی جس طرح میں اور آپ پڑھتے تھے تو ہمارے ذہنوں میں بیٹھتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ قلم کی بات قرآن میں آئی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھی لکھنے کی بات، سیاہی کی بات آئی ہے، آگے آپ دیکھیں گے درختوں کو کہیں گے سارے قلم بنا دیے جائے، ابھی قرآن بتائے گا یہ بات۔ تو آپ دیکھیں ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے قلم، پیپر، سیاہی، اس پر لکھنا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اور آج بھی جو بچے اس پیٹرن پہ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ذہن زیادہ تیز ہیں، ان کے ذہنوں میں پڑھائی بہتر طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے جو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب میں میٹرک میں تھی اور میں سائنس سے پڑھ رہی تھی تو میتھس کبھی مجھے تنگ کرتی تھی، تو میں نے ایک 500 پیجز کا ایک رجسٹر لیا تھا، جو میں جب بھی میتھس مجھے پریشان کرتی تھی میں اس پہ صرف سالو کرتی تھی اور پھر میں اس کے آنسر چیک کرتی تھی۔ اور وہ جب ایگزام ہوا تو 500 پیجز کا جو رجسٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور جو میرا ایگزام تھا اس میں میرے مارکس 100 میں سے 100 تھے۔
کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کی پریکٹس اس پر کی ہوئی تھی، بار بار لکھتی تھی، غلط لکھتی تھی پھر ٹھیک کرتی تھی، اور وہ میری انڈیویجول ایفرٹ ہوتی تھی. تو یہاں بچے یہ ایفرٹ نہیں کرتے، وہ جلدی گیجٹس کو یوز کرتے ہیں. یہ میٹنگ 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی، تو ہم اپنی بات کا تسلسل انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کریں گے، جیسی ختم ہو تو جوائن کیجیے گا. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قلم کی